हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब जनाब और कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी। हमें उम्मीद है कि आप अपने दिन को भरपूर तरीके से गुजारेंगे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 19, जिसको आपके लिए लिख रही हैं अना इलियास। आप कल ज़ेबीन के घर जाएंगी। नाश्ते के वक्त इस वक्त वो और सफ़िया ही थे। उसकी बात पर उन्होंने किसी कदर उलझकर उसे देखा। किस लिए बेटा? उनके सवाल पर उसे हनूज उनकी जानिब देखने से एतराज़ पड़ता। स्लाइस और फ्राइड एग के साथ पूरी तरह इंसाफ करते हुए वो उनसे मुखातिब भी था। रिश्ता लेकर वो अभी तक उसके इतने वाज़ेह अल्फाज का मकसद समझने से कासिर थी। शमाइल के लिए वहाँ से इनकार आ चुका है तो बार बार जाने का क्या फ़ायदा। वो चाय के घूंट भरते जैसे उसे याद करवा रही थी। मेरे लिए वैसे तो ये फ़कत 2 अल्फाज थे, मगर इन 2 अल्फाज ने सफ़िया को किस कदर शौक़ से दोचार कर दिया था। और ना सिर्फ वो बल्कि डाइनिंग हॉल में आते अतहर साहब भी किसी कदर हैरान थे। शायद जो भी सुनता वो हैरान ही होता। दानील जो इतने सालों बाद शादी के हवाले से सबके तरल्लों और मन्नतों को खातिर में ना लाने वाला आज खुद अपने मुंह से किसी लड़की के लिए रिश्ता ले जाने की बात कर रहा था, जो शायद ये कसम खा चुका था कि वो ज़िंदगी में अब कभी किसी लड़की को शामिल नहीं करेगा। क्या कह रहे हो तुम? सफ़िया को समझ नहीं आया अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। आर यू श्योर बेटे? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, अपने क़ुर्ब से आने वाली बाप की आवाज़ पर वो लब भेज गया। एक तरफ आप सभी मेरे पीछे पड़े थे शादी के लिए, अब जब खुद लड़की का बताकर उसके घर जाने का कह रहा हूँ तो हैरान है। माँ की जानिब एक नज़र देखकर फिर से अपना रुख सामने रखी प्लेट की जानिब किया, जहाँ नाश्ता तकरीबन ख़त्म ही हो चुका था। सफ़िया ने चाय का कप रखकर उसके गिर्द अपनी बाजू फैलाकर उसे मोहब्बत से साथ लगाया। वो उसे क्या बताती, उसके मूव ऑन करने पर आज वो कितनी खुश थी, जैसे हफ्ते अक्लीम की दौलत मिल गई हो उन्हें। वो उनकी एक्साइटमेंट पर वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे सका। अतर साहब ने भी आगे बढ़कर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। उन्होंने उसे कभी अपनी ज़िंदगी के फैसलों को बदलने का नहीं कहा था। वो जो चाहता था, जैसा चाहता था, वो उसका भरपूर साथ देते थे। मगर दिल में कहीं उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनकी बाकी औलाद की तरह अब वो भी अपनी ज़िंदगी शुरू करे। मगर उन्होंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की थी। मगर इस लम्हे उनका बढ़कर उसका माथा चूम लेना उसे बता गया था कि वो भी उसकी माँ की तरह ही उसके लिए फ़िक्रमंद थे, मगर कभी इज़हार नहीं करते थे। शायद यही फ़र्क माँ और बाप की मोहब्बत में होता है। माँ रोकर अपनी फ़िक्र औलाद के लिए बता देती है, बाप रोता नहीं, मगर वो किसी भी लम्हा औलाद की तकलीफ़ से गाफिल भी नहीं होता। वो भी जानते थे कि वो अपनी महरूमी को इस वाक़े के बाद खुद पर हावी कर चुका है। वो ऐसा था नहीं, मगर हो गया था। मुझे कुछ दिनों के लिए दुबई जाना है। रात के खाने पर वो सभी को इत्तला दे रहा था, मगर नज़रें अपने दाएं जानिब कुर्सी पर बैठी अबिया की जानिब थीं। अपने शौहर की डेथ के बाद से डाइनिंग टेबल पर सरबराही कुर्सी पर मरियम ने उसे बैठने का हुक्म दिया था, और तब से वो उसी कुर्सी पर खाने और नाश्ते के वक्त मौजूद होता था। उसके दाएं जानिब शादी के बाद से अबिया बैठती थी और बाएं जानिब मरियम, जबकि अबिया के साथ वाली कुर्सी पर ज़ोफ़िशा बैठती थी। मेरे लिए क्या लाएंगे? अबिया तो हमेशा की तरह बिना कोई तासुर दिए अपना खाना खा रही थी, मगर उसकी बात सुनकर लम्हा भर के लिए खाने से हाथ रोककर एक गहरी सांस लेता आयदून की निगाहों से छुपा नहीं रह सका। यानी उसके जाने पर वो शुक्र अदा कर रही थी, जबकि ज़ुफ़िशा उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होते बोली, फजूल की कोई फरमाइशें नहीं होंगी। मरियम ने उसे घुरका। क्या है मम्मी? वो मुँह बसूर कर बोली। इसे मना मत क्या करें। क्या मंगवाना है तुमने मुझे मैसेज में बता देना। वो उसे पुचकार कर बोला। अबिया को भी ले जाओ। मरियम के मशवरे पर उसके गले में फंदा सा लगा। यकदम वो खांसने लगी। आयदून ने एक नज़र उसके परेशान चेहरे पर डालते होठों के किनारे पर मुस्कुराहट रोककर उसकी कमर को आहिस्ता से सहलाया। आराम से, आप तो परेशान हो गई हैं मेरे जाने का सुनकर। वो सबके सामने इतने ही लगावट से बोलता था। अबिया के लिए उसका अंदाज नया नहीं था। मरियम ने पानी का गिलास भरकर उसकी जानिब बढ़ाया,
جسے وہ فوراً تھام کر ایک دو گھونٹ لیتے اس کی کمر سہلانے سے روک گئی۔ تھینک یو، اب ٹھیک ہوں میں۔ اس کی قربت اسے آواز باختہ کر گئی تھی، مگر وہ بہت مہارت سے اپنی نروسنس کو قابو کر لیتی تھی۔ کوئی ایشو نہیں، اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو میں لے چلوں گا۔ ویسے بھی 4 دن کا ہی ٹور ہے۔ اس کی گہری سانس لینے پر وہ جو پیچ و تاب کھا رہا تھا، ماں کی بات پر اپنا جواب دیتے اب وہ اسے صحیح معنوں میں پریشان کر گیا تھا۔ ہاں نا، روز روز تمہارا ٹور تھوڑی نہ آئے گا۔ بس ٹھیک ہے، یہ چلی جائے گی۔ پارلر کی جہاں تک بات ہے تو سبھی ورکرز بہت پروفیشنل ہیں، میں خود چلی جایا کروں گی۔ تو اور کیا، یہی تو گھومنے پھرنے کے دن ہوتے ہیں، پھر بعد میں بچوں میں لے کر کہاں ٹائم ملتا ہے۔ مریم کی باتیں آج ابیہ کو بے ہوش کرنے کے در پہ تھیں۔ وہ جو ابھی تک ایک بے نیازی کا خول چڑھائے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا وہ یہ خول مزید نہیں چڑھا سکے گی۔ ہاں، اس کا دل اب اس کی جانب ہمکتا نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، وہ اب مزید اپنی محبت کو اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلے۔ مگر آئیدون کا بدلتا رویہ، اس کی جانب جھکاؤ اسے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ خود کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سبھی کے سامنے اس کے ساتھ بہت شیریں انداز میں بولتا تھا، اس کا کبھی ہاتھ تھام لیتا، کبھی نزدیک بیٹھ جاتا۔ حد تو یہ کہ جس دن وہ منہا کے گھر دعوت پر گئے، وہاں اس کے بیٹے کو جب ابیہ نے گود میں لیا، اس نے ایک ہاتھ ابیہ کے بالوں میں مارا، جس سے وہ الجھ گئے۔ سبھی کے سامنے آئیدون نے اس کے بالوں کو ہولے سے ہاتھ سے سنوارا۔ یہ سبھی چیزیں وہ جیسے تیسے ہضم کر رہی تھی، مگر اب اس کے ساتھ اکیلے دبئی جانا ہضم نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کا اظہار اس نے کمرے میں آتے ہی کر دیا۔ آپ نے ممی کو منع کیوں نہیں کیا؟ وہ جو واش روم سے چینج کر کے نکلا تھا، بیڈ پر پرپل کلر کے نائٹ سوٹ میں غصے میں بیٹھی ابیہ کو دیکھ کر ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ اس کے بے نیاز بننے پر ابیہ کا دل کیا سائڈ ٹیبل پر رکھا واز اس کے سر پر دے مارے۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے پر، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ وہ صاف لہجے میں سپاٹ نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر بولی۔ جب مجھے کوئی ایشو نہیں تو میں کیوں منع کروں؟ اس کے انداز پر ابیہ کا دل کیا اش اش کر اٹھے۔ نہ تو میں اتنی بیوقوف ہوں کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دے، اور نہ ہی میری یادداشت اتنی کمزور ہے کہ مجھے کچھ یاد نہ ہو۔ وہ آپ ہی تھے جو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھا، تو مجھے ساتھ لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کھری کھری باتوں پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر پہلے بالوں میں برش کیا، پھر خود پر اپنے مخصوص پرفیوم کا اسپرے کر کے اس کے دوسری جانب بیڈ پر آ کر بیٹھا، جو اس کی جانب دیکھتی جوابی کارروائی کی منتظر تھی۔ یادداشت تو میری بھی اتنی کمزور نہیں کہ مجھے بھی کچھ یاد نہ رہے، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد مکر جاتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں لے کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، ساری توجہ ہاتھ میں تھامے موبائل کی جانب تھی۔ کچھ غلطیوں اور جذبات کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ آئیدون نے سر اٹھا کر بائیں جانب بیٹھی ابیہ کو دیکھا، یعنی وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس سے محبت اس کی غلطی تھی۔ دوسری جانب اسے حیرت تھی کہ اسے کسی قسم کا کوئی حق دیے بغیر وہ اسے گلے شکوے کیسے کر سکتا تھا۔ بہرحال ممی نے کہہ دیا ہے تو آپ جائیں گی، میں پرسوں کی سیٹس ریزرو کروا چکا ہوں، اب چاہے آپ کو برا لگے یا اچھا۔ یو ہیو ٹو گو ود می۔ اس کے چہرے سے نظر بمشکل ہٹا کر موبائل پر جماتے وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ آپ کو تو ویسے بھی کسی کے اچھا یا برا لگنے کی کب پرواہ ہوئی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ اس کے لبوں پر آ رکا تھا۔ آئیدون نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو روزانہ کی طرح منہ دوسری جانب کیے کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئیدون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی، تو یعنی وہ اس برف کی سلک کو پگھلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس بار وہ دوبارہ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھیں، مگر اس بار وہ کسی کے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے زبین کا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ نازلی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دانیل سے بات کرنے کے باوجود اسے امید نہیں تھی کہ وہ مان جائے گا، مگر اس وقت صفیہ اور اطہر کو اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ میں ایک بار پہلے بھی آپ سب کی خدمت میں اپنی بہن کے ہمراہ اپنی بہن کے بیٹے کے لیے آئی تھی، آج ایک بار پھر میں
بڑی آس سے اپنے دانیل کے لیے زمین کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ صفیہ کی بات پر وہاں موجود سبھی کے چہرے پر کسی قدر اطمینان تھا۔ ہمیں تو ویسے تو کوئی اعتراض نہیں، دیکھا بھالا بچہ ہے، اور پھر آپ کی فیملی سے رشتہ جڑنا بھی اعزاز کا باعث ہوگا۔ مرتضیٰ، زبین کے تایا نے صفیہ کی بات پر مثبت انداز میں کہا۔ صفیہ اور اطہر صاحب کو امید بندھی کہ وہ لوگ مان جائیں گے۔ کیا ہم اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں؟ صفیہ کو ان کے اور باقی سب کے مثبت رویے پر حوصلہ ہوا۔ جی، میں زبین کو بلاتی ہوں۔ صفیہ فوراً ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ دانیل کے امی ابو آئے ہیں۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی اکیڈمی سے آئی تھی، بیڈ پر نیم دراز موبائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ ماں کی اطلاع پر حیران ہوئی، مگر زیادہ اس بات پر حیران ہوئی کہ اسے کیوں بتایا جا رہا ہے۔ اچھی بات ہے، تو میں اب اس میں کیا کروں؟ اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ اٹھ کر چائے بناؤں یا خالدہ کے سر پر کھڑی ہو کر لوازمات کی ٹرے سے تیار کرواؤں تو میرا بالکل موڈ نہیں۔ شمع، یہ زیبی سے کہہ دیں، سارا دن وہ کرتی ہی کیا ہیں؟ تائی کو اور آپ کو بھی میں ہی اس گھر میں نظر آتی ہوں، مجال ہے کہ تائی آپ انہیں کچھ کہہ دیں۔ رخسانہ کی بیٹیوں کو حوالہ دیتے ہوئے وہ بیزار سے لہجے میں بولی۔ ویسے بھی آج دانیل بھی اکیڈمی نہیں آیا تھا، ایف اے کے بچوں کے سب پیپرز بھی اسے ہی ری چیک کرنے پڑ گئے تھے، کیونکہ کل ان کا رزلٹ ان کے گھروں میں بھیجنا تھا۔ وہ ذرا سی بندہ کوئی بات تمہیں نہ کہے، چائے اور باقی سب میں نے بنوا کر ڈرائنگ روم میں بھیج دیا ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، منہ دھو کر اور زحمت کر کے کچھ منہ پر لگا کر آنا۔ ویسے دنیا بھر کا فلسفہ اسے آتا تھا، مگر یہ سمجھ نہیں آئی کہ دانیل کے ماں باپ اس سے کیوں ملنا چاہتے تھے۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل چکی تھیں۔ وہ منہ بناتی، خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھ کر محض بالوں کو کھول کر پھر سے جوڑے کی شکل میں باندھتی، ماں کی بات پر کان دھرے بنا ڈرائنگ روم میں اسی حلیے میں پہنچ گئی۔ سلام کر کے اندر داخل ہوئی۔ صفیہ نے اسے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ وہ ان کے انداز پر ٹھٹکی۔ یہ پہلی بار تو وہ ان دونوں سے نہیں مل رہی تھی، مگر جس طرح وہ دونوں پرجوش انداز میں ملے، یہ تھوڑا تعجب انگیز تھا اس کے لیے۔ صفیہ نے خشمگین نگاہوں سے بلیک کھدر کے سادے سے ٹراؤزر پر پرپل اور پنک پرنٹڈ سادی سی کھدر کی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، بالوں کو جوڑے کی شکل دیے، دھلے منہ کے ساتھ وہ صفیہ کے قریب بیٹھی تھی۔ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کو یہ پہنا دوں؟ کچھ مشورے کے بعد ان سب نے صفیہ اور اطہر کو مثبت جواب میں ہاں کر دی تھی۔ صفیہ جانتی تھیں کہ اس کے نڈر انداز کی وجہ سے وہ اس گھر میں کسی کی ہر دل عزیز نہیں تھی۔ تایا، چچا اور دادی کی جانب سے ملنے والے پیسوں کو وہ خیرات سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ باپ نازلی کو ویسے ہی پسند نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اولاد کے ساتھ ان کی کوئی خاص رغبت تھی۔ باقی بھائیوں کی نسبت انہوں نے بزنس میں کبھی دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ پڑھائی میں بھی وہ واجبی سی تھی۔ جوانی کے دنوں میں وہ جمعیت کا حصہ بنے تھے اور بس وہیں سے ان میں غنڈہ گردی کی عادتیں اور ساتھ میں ہیروئن کے نشے کی لت بھی لگ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے ان دونوں چیزوں سے انہیں نکالا گیا۔ 3 سال کی جیل بھی کاٹ کر آ چکے تھے۔ یہی ساری وجوہات تھیں کہ انہیں اپنی فیملی سے الگ تھلگ کر لیا گیا تھا۔ نازلی سے شادی بھی ماں کے مجبور کرنے پر کی تھی۔ نازلی بھی کسی امیر کبھی گھرانے کی نہیں تھی۔ شوہر کی عدم توجہی کے باعث وہ بھی گھر میں پس رہی تھیں اور بچے بھی۔ وہ خود تو اس جہنم میں رہتی تھیں، شوہر سے مار بھی کھاتی تھیں، مگر کوئی طرفداری کرنے والا نہ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں زیبین بھی مزید اس جہنم میں رہے، اسی لیے جلد از جلد وہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھیں۔ زیبین سے چھوٹی اب ایک ہی اور بیٹی تھی اور ایک بیٹا جو ابھی پڑھ رہے تھے۔ ایک اور کی تو وہ پہلے ہی شادی کر چکی تھیں، اب اسی کی فکر تھی۔ دانیل دیکھا پرکھا بچہ تھا۔ صفیہ کا بھی عرصے سے اس گھر میں آنا جانا تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی کو ان جیسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایکسکیوز می، میں پوچھ سکتی ہوں کس لیے؟ وہ اتنی بچی نہ تھی کہ انگوٹھی پہنانے کا مقصد نہ سمجھتی۔ اس کے سوال پر وہاں اطہر اور صفیہ کے علاوہ سبھی نے پیچ و تاب کھایا۔ وہ سب اس کے شمائل کے لیے انکار کرنے پر بھی پہلے سیکھ پاتے۔ صفیہ سبھی کی باتیں پہلے ہی سن چکی تھیں۔ ہاں کیوں نہیں بیٹے، آپ کی رضامندی تو سب سے اہم ہے، صفیہ نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دانیل کے لیے آپ کو مانگنے آئے ہیں، آپ کو اعتراض تو نہیں؟ ان کے سوال پر اس نے گنگ نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، جن کی نظروں کی التجا
وہ بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ کیا مجھے سوچنے کا وقت مل سکتا ہے؟ اس نے ماں کی نظروں کی التجا کو بمشکل نظر انداز کرتے سپاٹ چہرے سے صفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں بیٹے، آپ کی پوری زندگی کی بات ہے، آپ ضرور سوچیں، اطہر صاحب نے بڑے سبھاؤ سے کہا۔ بچوں کی رضامندی اہم ہوتی ہے، دانیل تو رضامند ہے، آپ بھی سوچ لو بیٹے، پھر ہم کچھ دنوں بعد آئیں گے، اس امید کے ساتھ کہ بیٹی کا جواب مثبت ہوگا۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ کیوں نہیں، بس بچی ہے۔ رضا صاحب نے ایک کڑی نظر اس پر ڈال کر اطہر صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ جی جی، ان کے جاتے ہی سبھی کی توپوں کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ ارے شکر کرو بی بی، ابھی تو معذور کا بھی رشتہ آ رہا ہے، کل کو کسی رنوے کا ہی آئے گا، عمر نکلی جا رہی ہے، اس کو سوچ بچار کی پڑی ہے۔ ان کے جاتے ہی رخسانہ ہاتھ نچا کر بولی۔ آپ ٹینشن نہیں لیں تائی، آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ وہ بھی زیبین تھی، ٹھنڈے لہجے میں انہیں جواب دیتی آگ لگا گئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ ناظرین نے اسے غصے سے دیکھتے منظر سے ہٹانا چاہا۔ اس کی زبان کو لگام دو، شکر کرو اتنے اچھے گھر سے رشتہ آ گیا ہے، جلد اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ مرتضیٰ صاحب بھی اس کے لہجے کی چنگاریوں پر کڑی نظروں سے اسے دیکھتے بولے، جو ماں کی جانب ایک نظر دیکھتی وہاں سے نکل گئی۔ اوہ، تو اسی لیے آج اکیڈمی بھی نہیں ہے؟ ایسے تو میں نہیں ماننے والی، جب تک مجھے اس کے پیچھے اصل وجہ نہ معلوم ہو۔ کمرے میں آ کر وہ جلے پیر کی بلی بنی ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ خود سے ہم کلام ہوتی وہ فوراً بیڈ کی جانب آئی، موبائل پکڑتے تیزی سے اسے ان لاک کر کے دانیل کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ اطہر اور صفیہ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ پورا ہوگا، اور یہ بے یقینی کیوں تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کمرے میں بیڈ پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بے مقصد بیٹھا لیپ ٹاپ پر سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ یکدم پاس رکھا موبائل بجا۔ موبائل پر نام دیکھا، میم زیبین بلنک کر رہا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتے اس نے فون اٹھایا۔ کیا سوچ کر آپ نے رشتہ بھیجا ہے؟ نہ جانے وہ کیوں غصے میں تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کی بات مان گیا تھا، اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ کیا سوچ کر کسی کے لیے رشتہ بھیجا جاتا ہے؟ وہ الٹا اسی سے سوال کر رہا تھا۔ نہ تو آپ میری محبت میں مبتلا ہیں اور نہ ہی آپ اپنے گھر والوں کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ پھر تیسری وجہ کیا ہے مجھے یہ جاننا ہے۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ زیبین عام لڑکیوں کی طرح اس کے رشتہ بھیجنے پر خوشی خوشی ہاں کر دے گی؟ تمہیں اعتراض ہے؟ اس نے پہلی بار اسے آپ سے ہٹ کر تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، تو کیا وہ بے تکلفی کی دیوار گرا رہا تھا؟ کس رشتے کے تحت؟ جی مجھے اعتراض ہے، اگر آپ مجھ پر ترس کھا کر یہ رشتہ جوڑ رہے ہیں تو افسوس، میں آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میں تم پر ترس کیوں کھاؤں گا؟ وہ حیران ہوا اس کی بات سن کر، شاید یہ سوچ کر کہ میں، آپ جانتے ہیں۔ اتنی بولڈ ہو کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اسی وجہ سے۔ نہیں، میں نہیں جانتا تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ جان کر بھی انجان بن رہا تھا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کر چکی ہوں جو بھی میں نے آپ کے لیے کہا، مگر اس سب کا کہیں یہ مطلب نہیں تھا کہ میری محبت کے بدلے میں آپ ترس میری جھولی میں ڈالیں۔ آخر وہ ہمت کر کے کہہ گئی، میں موو آن کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی؟ وہ کبھی بھی اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کی ماں کا مان رکھ رہا ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگ رہا۔ وہ کیسے اتنی آسانی سے یقین کر لیتی؟ وہ تو زرد مہری اوڑھے پھر رہا تھا، پھر کیسے اچانک اس کے گھر رشتہ بھیج دیا؟ تمہیں یقین دلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کی بار وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے وقت چاہیے۔ اس کی بات پر دانیل نے لب بھیجے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ وقت تم میرے قریب رکھ کر لے لو؟ وہ کیوں اصرار کر رہا تھا؟ وہ تو اس سے طوفانی محبت بھی نہیں کرتا تھا، پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ وہ لشتی جا رہی تھی۔ مجھے سوچنے دیں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوکے، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، سوچ لو، میں کال پہ ہی ہوں۔ اس کی بات پر وہ بوکھلائی۔ یہ کوئی کوئز نہیں کہ 5 منٹ میں آپ کو جواب دے دوں۔ وہ خفا ہوئی۔ کچھ وقت میں برباد کر چکا ہوں،
تم میری جیسی غلطی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس کی بات پر زبین نے گہرا سانس خارج کیا۔ میں کل آپ کو اپنا فیصلہ بتاؤں گی۔ اس کی بات پر دانیل نے ہولے سے سر ہلایا۔ جواب میری توقع کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے دھونس بھرے انداز پر وہ حیران ہوئی۔ اور اگر نہ ہوا؟ اس کے سوال پر وہ ہولے سے ہنسا۔ میں شمائل نہیں ہوں۔ کسی چیز کا ارادہ کر لوں تو اسے ہر حال میں کر کے رہتا ہوں، چاہے سیدھی طرح کروں یا پھر کوئی الٹا طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں پیچھا چھوڑ دوں گا۔ اس کی محبت کا ہی مان تھا کہ وہ اس قدر دھوس جما گیا تھا۔ دوسری جانب وہ حیران تھی۔ مجھے آج امی کی طرف چھوڑ دیں گے؟ وہ آفس کے لیے ریڈی ہو رہا تھا جبکہ وہ کمرے کی چیزیں سمیٹتے اس سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چھوڑ دیتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، شام میں کب آؤں لینے؟ فہم مصروف سے انداز میں بیٹھ کی ایک جانب سائڈ ٹیبل کے قریب کھڑا اس سے مخاطب ہوا۔ میں 1-2 دن بعد آؤں گی۔ وہ جو وارڈروب سے اپنے استری شدہ کپڑے نکال کر دیکھ رہی تھی اسی کی طرح مصروف سے انداز میں بولی، مگر اس کی بات پر وہ اپنی مصروفیت جاری نہیں رکھ سکا۔ 1-2 دن کے لیے؟ کیوں بھائی؟ گھڑی سے نظر ہٹا کر اب وہ پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ میں شادی کے بعد ایک بار بھی رہنے نہیں گئی، وہ معصومیت کا پیکر بنی بولی۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ شادی کے بعد لازمی امی کے گھر رہنے جانا ہے؟ میں کیا کروں گا؟ اس کی باتوں پر وہ حیرت زدہ اور کچھ خفگی بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مطلب کیا کروں گا؟ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے وہی اب کر لیجیے گا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے، وہ اپنی بات پر زور دیتے بولی۔ ان کو یہاں بلا لو، وہ اسے حل بتانے لگا۔ اس کے بغیر 1-2 دن رہنے کا سوچ کر ہی اسے ابھی سے گھر میں خالی پن محسوس ہونے لگا تھا۔ عجیب ہیں آپ بھی، یہاں بلا لوں تو میں تو امی کی طرف جا کر نہیں رہی نا۔ اس کی منطق فہم کو سمجھ نہیں آئی۔ یار تم نے ملنا ہی ہے نا، وہ یہاں آئیں گی، وہ یہاں آئیں یا تم وہاں جاؤ، ایک ہی بات ہے۔ وہ جو کپڑے بیڈ پر رکھے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے اسے گھور رہی تھی، اس کی بات پر گھورنے میں مزید اضافہ ہوا۔ یا اللہ، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ میرا میکہ تھوڑی ہے، مجھے اپنے میکے جانا ہے۔ دونوں ہاتھ چھت کی طرف بلند کرتے وہ بے بسی سے بولتی، واپس ہاتھ کمر پر ٹکاتے اسے سمجھانے لگی۔ اوکے گیٹ دیٹ، لیکن میں رات کو سوں گا کیسے؟ اس کی نئی منطق پر کرت نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا ہو۔ کیوں؟ میں آپ کو لوری دیتی ہوں۔ اپنے سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑے ہوتے فہم کو دیکھتے سوال اٹھایا۔ تمہارا میرے کمرے میں میرے بیڈ پر ہونا اس قدر تسکین آمیز ہے کہ سمجھو یہ لوری کا ہی کام کرتا ہے۔ اسے بازوں سے تھام کر نصیحت کرتے بوجھل لہجے میں بولتا وہ اسے ہمیشہ کی طرح گھبرانے پر مجبور کر گیا۔ تم چلی جاؤ، بے شک روز جانا ہے، روز چلی جاؤ، لیکن رات میں مجھے تم اپنے گھر میں چاہیے ہو۔ از دیٹ کلیئر؟ اس کی گلاسز کو ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے ہٹاتا، اس کی آنکھوں کو محبت بخشتا وہ اسے ہمیشہ کی طرح خاموش کروا گیا۔ کرت کے پاس اس کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ دن بدن اپنی محبت سے اسے تسخیر کر رہا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ تو ہمارے جڑے رہی گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ چلتے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔